अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए एक बड़ा एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस प्रोग्राम में हम आपको एक सफ़र पर लेकर जाने वाले हैं। ये सफ़र पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। उनका दौरा है ताजिकिस्तान का। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ये दौरा ताजिकिस्तान के सदर की दावत पर कर रहे हैं और इस दावत का जो ख़ास मकसद है वो एक एनर्जी प्रोजेक्ट कासा 1000 की लॉन्चिंग की तकरीब है। इस तकरीब में दीगर ममालिक के लीडरान और सरबराहान भी शरीक होंगे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इसी तकरीब में जा रहे हैं। अब कासा 1000 है क्या? कासा 1000 एक एनर्जी का प्रोजेक्ट है और ये एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है जो कि ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। अब दो मुल्क हैं, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान, जो कि बिजली पैदा करेंगे और ये कुछ 1300 मेगावाट बिजली है जो कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देंगे। पाकिस्तान के हिस्से में आएगी 1000 मेगावाट और अफगानिस्तान के हिस्से में आएगी 300 मेगावाट। और ये जो सबसे दिलचस्प बात है इस प्रोजेक्ट की वो ये कि ये गर्मियों के महीनों में हमें मिलेगी जब यहाँ पर बिजली कम होती है और ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान में इन महीनों में बिजली जो है वो सरप्लस होती है, इसलिए वहाँ से बिजली जो है वो यहाँ पर आ जाएगी और ये एक विन विन सिचुएशन है इन चारों मुल्कों के लिए। मगर ख़ास बात इन चारों मुल्कों के आपस में जो कोऑपरेशन का बढ़ना है वो है। फिर ताजिकिस्तान का जो उनका दौरा है वहाँ पर उनकी मुलाकातें होनी है वहाँ के लीडरों से भी और कुछ अहम अमूर जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान है, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान, वो भी ज़ेरे बहस आएंगे। इनमें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर दिफाई ताउन पर भी दोनों मुल्कों के दरमियान गौर किया जाएगा और तिजारत के हवाले से भी दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत होगी। मगर ख़ास बात आपको ये दिखाना है कि जब वज़ीर आज़म यहाँ से निकलते हैं किसी बैरूनी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो उनका ये दौरा किस तरह से होता है। मेरे पीछे वज़ीर आज़म का जो जहाज़ है वो बिल्कुल अभी तैयार हो रहा है और कुछ ही देर में वज़ीर आज़म भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और वो यहाँ से इस तैयारे को बोर्ड करेंगे और फिर ताजिकिस्तान के लिए फ्लाई कर जाएंगे। सबसे खास बात, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने साथ जाने वाले सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी की जिसमें उन्होंने पानामा लीक्स की तहकीकात, पाकिस्तान का तवानाई बहरान और वेस्ट एशिया की रियासतों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की। मौका जानते हुए मैंने भी कुछ सवाल कर डाले। एनर्जी के हवाले से सीपेक और गवादर के हवाले से बहुत बात होगी। सेंट्रल एशियन स्टेट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कुछ इस हवाले से अपनी बात में वो जो लीडर सेंट्रल एशिया के वहाँ पर आए और वो गवादर में क्या इंटरेस्ट रखते हैं और फिर उनके साथ डिफरेंट ऑप्शन है तो उनको आगे कुछ आप करना चाहेंगे? गवादर सिर्फ हमारा इंटरेस्ट नहीं, इन सब मुल्कों का इंटरेस्ट है कि हम गवादर को इस्तेमाल करें। इसलिए गवादर को इस्तेमाल होने से पहले उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना ज़रूरी है जिसमें हम भरपूर तवज्जो दे रहे हैं और बहुत बड़ी रकम उस पर खर्च की जा रही है। अब वो पाकिस्तान को तो कनेक्ट कर रहा है लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ अगर आपके पास वसाइल थोड़े से ज़्यादा हों तो इन मुल्कों को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और गवादर बेइंतहा इनके लिए सूटेबल है और यूज़फुल है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लिए। और वो दिन दूर नहीं है कि जब ये सब काम हो जाएगा इंशाल्लाह। हम ट्रेन के साथ भी, रोड के साथ भी, एयर के साथ भी लिंक करना चाहते हैं गवादर को। ताजिकिस्तान की जो है वो एयर सर्विस शुरू हो गई है, वो सोमन एयरलाइंस अब पाकिस्तान आ रही है, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक भी। तो बाकी भी स्टेट्स के साथ हमारे ये रवाबित तेज़ी के साथ आगे बढ़ने चाहिए। इंटरेस्ट सब में है, मैं सबको मिला हूँ। अभी कुछ अर्सा पहले तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे, उनके साथ भी इन्हीं लाइन्स पे बात हुई है। हमारे एग्जीबिशंस हो रहे हैं यहाँ इन मुल्कों में, एग्जीबिशंस हो रहे हैं। हमारे लोग फ़्लाइटों में बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं इन मुल्कों में कि देखें कि हम वहाँ से क्या ख़रीद सकते हैं, वहाँ क्या इन्वेस्ट करके हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके इन मुल्कों में क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनकी एग्रीकल्चर से हम एक दूसरे से बहुत सीख सकते हैं, इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। ख़ास तौर पे तुर्कमेनिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी एडवांस है, उज़्बेकिस्तान की,
بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے. پارلیمنٹ لیگس میں اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام ہیں جن میں پی ٹی اے کے لوگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ. اس حوالے سے آپ کا ابھی تک کوئی واضح نہیں ہے کہ ان کا کیا کیا جانا چاہیے. میں صرف آپ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دوسری تصویر آ گئی ہے, اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو کمیشن کا انتظار ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ کمیشن بنے. دلی خواہش ہے تاکہ ہر چیز بالکل صاف شفاف طریقے سے قوم کے سامنے آئے. ان کا ٹارگٹ کرپشن نہیں ہے, کرپشن کو ختم کرنا ہے. ان کا ٹارگٹ نواز شریف ہے. یہ سوال و جواب کی خاطر نہیں ہو رہا, یہ سیاست کی خاطر ہو رہا ہے. اور آپ جانتے مجھے تو کچھ لوگوں نے تو پہلے دن سے وزیر اعظم تسلیم نہیں کیا. وہ تو نہ جانے مجھے کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں وزیر اعظم پچھلے 3 سالوں سے. میں اس خاندان کا ایک فرد ہوں. یہ خاندان بزنس سے پولیٹکس میں آیا ہوں, سیاست میں آیا ہوں. سیاست سے بزنس میں نہیں گیا. یہ بڑا فرق ہے, اس کو ملوز خاطر رکھیے. سیاست میں آ کے کھویا ہے, پایا کچھ نہیں. لوگ تو سیاست سے پا کے بزنس میں آتے ہیں اور بہت پاتے ہیں. 1937 سے پاکستان بننے سے پہلے کا الحمدللہ بزنس ہے. 1971 میں بہت بڑا دھچکا لگا ہمیں اور پھر نیشنلائزیشن ہوئی. ایسٹ پاکستان میں جو فیکٹری تھی وہ وہاں چلی گئی اور ویسٹ پاکستان کی فیکٹری بھٹو صاحب لے گئے. ایک دمڑی معاوضہ نہیں ملا. کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ کس حال میں رہتے ہو. کوئی بھی شخص جو ہے کمیشن بننے کی کوشش نہ کرے. میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. کمیشن ہے اور کمیشن والی باتیں کمیشن میں ہوں گی, پارلیمنٹ والی باتیں پارلیمنٹ میں. میں اس وقت تاجکستان کے شہر دوشنبے میں موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ دوشنبے کا مین سکوئر دیکھ رہے ہیں. یہ بڑا بھرا پورا شہر ہے اور یہاں پر جو ہے وہ خاصی آبادی ہے. دوشنبے کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بنیادی طور پر پرانے وقتوں میں یہ بازار ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب یہاں پر آبادی بڑھی تو ایک پراپر شہر کی شکل اختیار کر گیا. اور پھر جب یہاں پر روسی فورسز کا قبضہ تھا, جب یہ رشین انفلوئنس کے انڈر تھا پورا علاقہ, تو یہاں پر بہت ساری بلڈنگ جو ہے وہ اسی دور کی بنی ہوئی نظر آتی ہے. بہرحال وزیراعظم پاکستان دوشنبے پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پر وہ ہوٹل ہے جہاں پر وزیراعظم قیام بھی کر رہے ہیں. اور وزیراعظم کا یہ جو قیام ہے یہ اب 2 دن کا ہوگا. آج وزیراعظم پہنچے ہیں اور وزیراعظم کاسا 1000 کی تقریب جو ہے وہ اس میں لانچنگ کی تقریب ہے, اس میں موجود ہوں گے. سب سے خاص بات, وزیراعظم یہاں پر پہنچے اور وزیراعظم کا استقبال تاجک وزیراعظم نے ایئرپورٹ کے اوپر کیا اور پھر ایئرپورٹ کے بعد وزیراعظم کو یہاں پر لایا گیا ہے. کچھ بائیلیٹرل بات چیت بھی ہونی ہے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان اور وہ بھی اسی درمیان ہوگی. انرجی پر بات ہوگی, دفاعی معاہدوں پر بات ہوگی, اس کے علاوہ ڈیفنس کوآپریشن کی بھی بات ہوگی کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی ساتھ ہیں اور وزیراعظم کے جو مشیر ہیں طارق فاطمی وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم دوشنبے میں موجود ہیں اور یہاں پر اب کاسا 1000 کی جو لانچنگ کی تقریب ہے وہ ہونی ہے اور وزیراعظم پاکستان میں یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر ہم نے جو ہے وہ بڑے مشکل سے ٹائم لے لیا ہے. خواجہ آصف وزیر دفاع ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. خواجہ صاحب بہت شکریہ, اب مجھے پتہ ہے آپ بڑے مصروف ہیں, بڑی مشکل سے آپ سے ٹائم ملا ہے, مگر مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ کی آمد ہے, پہلے بھی یہاں پر آتے رہے ہیں. ایک تو پہلے یہ پروجیکٹ کیا ہے, کس طرح سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ نے فائنلائز کیا اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ یہ شکریہ. آپ نے جیسے کہا ہے کہ میں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں پچھلے تقریباً 3 سال سے دوشنبے میں اور اس پروجیکٹ کے سلسلے میں الماتے میں, دبئی میں, واشنگٹن میں, استنبول میں اور اسلام آباد میں انگنت جو ہے وہ میٹنگز ہوئی ہیں. یہ آج سے کوئی تقریباً 10 سال قبل جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کنسیپچولائز کیا گیا تھا اور ان ارنسٹ یہ اس پہ کام جو ہے 2013 ستمبر میں پاکستان میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اور ہم نے اس کو پوش کرنا شروع کیا. پروجیکٹ اصل میں یہ ہے کہ یہ
کرغستان اور تاجکستان یہ دونوں مل کے 1300 میگا واٹ بجلی ایکسپورٹ کریں گے. تقریباً 300 میگا واٹ جو ہے کرغستان کنٹریبیوٹ کرے گا, کوئی 1000 کے قریب جو ہے تاجکستان کنٹریبیوٹ کرے گا. اور یہ ٹرانسمیشن لائن جو ہے آل دا وے کرغستان سے یہاں آئے گی. یہاں پہ ایک کنورٹر اسٹیشن ہوگا, یہ ڈی سی کی لائن ہوگی, تو ایچ وی ڈی سی کنورٹر اسٹیشن جو ہے وہ لگانا پڑے گا. اور دوسرا کنورٹر اسٹیشن جو ہے نا ول بی ان نوشہرہ. پہلے یہ خیال تھا کہ 3 کنورٹر اسٹیشن ہوں گے, ایک کابل میں بھی ہوگا, لیکن اس سے اس کی کاسٹ اس پروجیکٹس کی بہت بڑھ رہی تھی. تو اب یہ طے پایا ہے کہ جو 300 میگا واٹ کابل نے لینا ہے وہ گارنٹی کریں گے پاکستان اور تاجکستان کے 300 میگا واٹ جو ہے ہمارے سسٹمز میں سے کابل کو ملے. یہ ہائیڈل بجلی ہوگی, پانی کے اوپر پروجیکٹس یہ ہائیڈل بنیں گے. اور تقریباً جو اس کے ویلنگ چارجز جو ہیں, جو راہداری وغیرہ جو افغانستان نے چارج کرنی ہے, یہ 9 روپے تقریباً 40 پیسے کی ہمیں یونٹ کاسٹ کرے گا یہ. اور یہ ہمیں پیک سیزن میں اویلیبل ہوگی, جو 4-5 مہینے کا سیزن ہوتا ہے ہمارا گرمیوں کا, اس وقت اویلیبل ہوگی. باقی 7 مہینے جو ہے یہ لائن جو ہے وہ آئیڈل رہے گی, یہ ٹرانسمیشن لائن. اس کے لیے ہم کوئی اور سلوشنز بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ باقی 6-7 مہینے جو ہے کسی اور ملک سے جہاں بجلی جو ہے وہ تھرمل اویلیبل ہو, وہاں سے ہم اس لائن کو یوٹیلائز کر سکیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بجلی آئے گی اس پروجیکٹ سے. دوسرا یہ ہے کہ ریجنل کنیکٹیویٹی جو ہے نا, پاکستان کو ایکسیس جو ہے وہ بڑی ملے گی ان ممالک کے ساتھ. اب یہ بھی بات ہو رہی ہے, یہ ورلڈ بینک کا بیسیکلی فنڈڈ پروجیکٹ ہے, اس میں USAID بھی شامل ہے, اس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی شامل ہے, اس میں یورپین ڈیولپمنٹ بینک بھی شامل ہے. بہت سے ادارے جو ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک اور پروجیکٹ آ رہا ہے کہ جو ٹیلی کام کی لائن جو ہے نا وہ بھی اسی راہداری سے گزرے, اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے جو ٹیلی کام کنیکٹیویٹی جو ہے نا وہ بھی اس کو ایڈوانس کیا جائے. تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ پائنیئر پروجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اس سے بجلی, اس سے گیس پائپ لائن, اس سے ایک اور پروجیکٹ جو ورلڈ بینک اس وقت جو سٹارٹ ہوا ہے اس میں ریلوے لائن بھی ہے, اس میں گیس پائپ لائن بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ آئے ہیں, جو تیسری بار ہے میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آیا ہوں. تو یہ تاجکستان والے بڑے انٹرسٹڈ ہیں, ہمارے بھائی جو ہیں, کہ ان کو ایکسیس جو ہے وہ گوادر تک بھی ملے. تو وہ بھی بات چیت چل رہی ہے اس وقت. 3 روٹس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, ایک براستہ کابل, دوسرا براستہ کاشگر, اور تیسرا براستہ چترال, جو ڈائریکٹ جو ہے. یہ راہداری مانگی جا رہی ہے ان سینٹرل ایشین جو وسط ایشیا کے ممالک ہیں ان کی طرف سے گوادر کے لیے. جی, دیر از اے ویری کین انٹرسٹ ان دیز کنٹریز کے پاکستان شارٹیسٹ پڑتا ہے. جس طرح چائنا کو بھی شارٹیسٹ پڑے گا, اس طرح کرغستان کو بھی, قازقستان کو بھی, تاجکستان کو بھی, ازبکستان کو بھی, ان تمام ممالک کو جو ہے پاکستان کا جو روٹ ہے دیٹ از دا شارٹیسٹ اور دا کوئکسٹ. ان کو بھی ملانے کی کوشش کی جائے گی سی پیک کے ساتھ بذریعہ لینڈ روٹ, سڑک کے ذریعے. سی پیک کا تو اس وقت ارینجمنٹ جو ہے پاک چائنا ارینجمنٹ ہے, وہ اس میں ابھی کسی کو ملانے کی بات چیت جو ہے قطعی طور پہ اس وقت تو نہیں چل رہی. لیکن اگر کوئی ارینجمنٹ ہوئی تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ موجود ہیں, سڑکیں موجود ہیں, جہاں پہ مثلاً ہم ایسٹرن بائی پاس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو وہ آلٹرنیٹس ہمارے پاس موجود ہیں. اگر یہ بات چیت آگے بڑھے, یہ جو انشاءاللہ تعالیٰ بڑھے گی, تاجک جو ہیں دے آر ویری کین ٹو ہیو ایکسیس ٹو وارم واٹرس. اچھا خواجہ صاحب, اب ذرا پروجیکٹ پہ واپس آ جاتے ہیں. اور کچھ ٹائم لائن ہے کب تک یہ مکمل ہو جائے گا, کب تک یہ بجلی آ جائے گی؟ 2019 تک جو ہے نا یہ بجلی پاکستان پہنچ جانی چاہیے, 2019 کے آخر تک. لیکن کیونکہ یہ پانی کی بجلی ہے اور یہ گرمیوں کے میں آئے گی, تو یہ ہو سکتا ہے اگر یہ 2019 کی گرمیوں میں نہ پہنچے تو پھر 2020 کی گرمیوں میں پہنچے گی.
یہ بڑا کمپلیکس پروجیکٹ ہے جس میں 2 ممالک بیچ رہے ہیں, کرگزستان اور تاجکستان, اور 2 خرید رہے ہیں. تو یہ کس طرح سے ڈیل, یہ کس طرح سے ہوئی؟ کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے پروجیکٹس کی باتیں تو بہت ہوتی رہی ہیں مگر اتنی ٹھوس فائنل بات نہیں تھی ہوئی. یہ بڑی کمپلیکس نیگوشیشنز ہوئی ہیں, بیچ میں بعض اوقات ڈیڈ لاک کریٹ ہو جاتا تھا, ٹیرف کے اوپر, ویلنگ چارجز کے اوپر, راہداری کے جو ٹرانزٹ فی تھی اس پہ بڑی ڈیفیکلٹیز عبور کی ہیں. میں شکر گزار ہوں تمام ممالک کا, وہ ہمارے برادر ممالک ہیں سارے, افغانستان بھی, کرگستان بھی, تاجکستان بھی, انہوں نے بھی بڑی اکاموڈیشن شو کی ہے, پاکستان نے بڑی اکاموڈیشن شو کی ہے. اور میں شکر گزار ہوں ورلڈ بینک کا اور دوسرے جو ادارے ہیں جو اس کو فنڈ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو, کہ انہوں نے بڑی پیشنس شو کی ہے اور بڑی پرسیویرنس کے ساتھ جو ہے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے پرسو کیا ہے. اچھا, میں چاہتا ہوں 2 چیزوں کی ذرا وضاحت کر دیں. ایک تو آپ نے کہا کہ بجلی پہلے پاکستان آئے گی, ٹرانسمٹ پاکستان ہوگا, پھر یہاں سے افغانستان جائے گی. نہیں, افغانستان کین ہیو الیکٹریسٹی فرام دا ٹرانسمیشن لائن آلسو, دیٹس ناٹ اے پرابلم. کنورٹر اسٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم ان کو یہ آلٹرنیٹ دے رہے ہیں کہ آلریڈی تاجکستان جو ہے افغانستان کو بجلی سپلائی کرتا ہے. ایک میں یہاں پہ انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ 3 سال 4 سال جو ہے افغانستان کو یہ بجلی نہیں چاہیے, تو یہ 1300 کی 1300 ہم خریدیں گے. پھر جب ان کو ضرورت ہوگی وہ ہم سے 300 جو ہے نا وہ لے لیں گے اس 1300 میں سے, وہ اس میں سے ہم دیں یا ویسے ان کو سپلائی کر دیں اکراس دی بارڈر جو ہے, یا تاجکستان ان کو اکراس دی بارڈر سپلائی کر دے. یہ ارینجمنٹ ہم نے گارنٹی کر دیا. اور یہ کنورٹرز کا کیا ایشو ہے, یہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو کوئی مجھے بھی سمجھا دیں اور دیکھنے والوں کو سمجھا دیں. ورکر ہوں, سمجھتا تو میں بھی نہیں ہوں. نہیں, پھر بھی آپ نے ان معاملات کو ڈیل کیا نا, آن دی جاب میں نے ٹریننگ لی ہے. یہ اے سی سے ڈی سی جو کنورٹ کرتے ہیں نا, یہ ایچ وی ڈی سی جو کنورٹرز ہوتے ہیں وہ اب ڈی سی کرنٹ جو ہے نا وہ اس میں کنورٹ جب کرتے ہیں تو اس کو کنورٹر اسٹیشن لگانے پڑتے ہیں آپ کو. تو یہ جو بجلی ہم خریدیں گے اس کے لیے کنورٹر اسٹیشن بیسیکلی ہمیں لگانے پڑیں گے. اچھا, خواجہ صاحب پہلے کوششیں ہو رہی ہیں, ہم خود بھی بجلی بنانے کے لیے بڑے ہمارے پروجیکٹ سی پیک کا بھی جو حصہ ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. یہ خریدنے والا کام ہم عام طور پر کرتے پہلے ہم نے نہیں کیا, تو آپ کو کیا انسینٹیو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ خرید لینی چاہیے, اس سے فائدہ ہی ہوگا ہمیں؟ کہ یہ بجلی جو ہے ایل این جی کی پرائسز کم ہونے کی وجہ سے, گیس کی جنرلی پرائسز کم ہونے کی وجہ سے, کوئلے کی پرائسز ڈراپ ہونے کی وجہ سے جنرلی ہماری بجلی کی جو خریداری ہے وہ خاصی کمپٹیٹو ہو گئی ہے. لیکن یہ لانگ ٹرم ایک ارینجمنٹ ہے, اس میں 9.5 روپے کی اگر ہمیں بجلی پڑے گی تو ہمیں پھر بھی یہ جو کیا کہتے ہیں کہ وارے میں ہے یہ بجلی جو ہے, اور اس کو ہم انکریز بھی کر سکتے ہیں. اس لائن کو ہم کسی وقت انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس 2018 کے آخر تک 31,000 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کریں گے. تو اگر سردیوں میں جو ہم سپیئر کر سکتے ہیں, جو ہمارا لین سیزن ہوتا ہے, تو سردیوں میں ہم انہی ممالک کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. وہی بجلی اسی ٹرانسمیشن لائن کو ہم یوز کرتے ہوئے ان کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس گرمیوں میں بجلی زیادہ ہے, وافر ہے, اور ان کی اسکیئرسٹی جو ہے نا وہ سردیوں میں, کیونکہ سرد ممالک ہیں تو یہ زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں, سردیوں میں استعمال کرتے ہیں ہیٹنگ کے لیے. ہمارے وہاں پہ گرمیوں میں اے سی چلتے ہیں تو بے شمار چلتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ ریورس کہ 5 مہینے ہم امپورٹ کریں, 4-5 مہینے ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اٹ از ون ون سچویشن فار ایوری باڈی. اچھا, مجھے پتہ ہے بڑا آپ سے بڑی دفعہ پوچھا جا چکا ہے کہ بھائی یہ بتا دیں کہ کب لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہوگی, تو کوئی ڈیڈ لائن, ابھی کوئی ٹائم لائن حکومت کے ذہن میں آئی ہے؟ میں نے ابھی چند دن پہلے ایک چارٹ جو ہے ٹویٹ کیا تھا, اور اس چارٹ میں نے پروجیکٹ وائز جو ہے ان کی کمپلیشن ڈیٹس بھی دے دی تھی. تو اس حساب سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خیریت رکھے,
یہ تقریباً 31,000 جو ہے نا ہمارے پاس میگا واٹ بجلی جو ہے 2018 میں ہوگی. تو دیٹ ول وائپ آف اور وائپ آؤٹ دا لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ. نہیں امید تو ہے اور آپ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, مگر یہ وہ پاناما والے تو بڑا شور مچا رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں حکومت رہے یا نہ رہے, تو آپ کے تو پلانس رولا پان دے انہوں نے, کوئی نہیں وہاں سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں کوئی نہیں, کوئی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. دیز پروجیکٹس ول بی کمپلیٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پاکستان کے پروجیکٹس ہیں, قوم کی ملکیت ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ جو چیز آپ اگنور کر رہے ہیں کہ 2014 کے آخر سے لے کے اب تک اب دیکھیں بجلی کی سچویشن جو ہے امپروو ہوئی ہے. ہم نے زیرو لوڈ شیڈنگ انڈسٹری کی کر رہے ہیں, اور میرے پاس چارٹس موجود ہیں اس وقت بھی. میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-4 دنوں میں ٹویٹ بھی کروں گا. سینکڑوں فیڈرز ہیں پنجاب میں بھی, کے پی میں بھی, سندھ میں بھی, بلوچستان, جہاں پہ 100% بجلی سپلائی ہو رہی ہے. دیر از نو لوڈ شیڈنگ. کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے جہاں پہ ہم شیڈیول لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, کچھ پرسنٹیج آپ کو ملے گی جہاں ہم شیڈیول لوڈ شیڈنگ سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. وہ وہاں کرتے ہیں ہم شیڈیول لوڈ شیڈنگ سے زیادہ, یعنی 6 یا 8 گھنٹے سے زیادہ کرتے ہیں, جہاں پہ ہمیں ریکوری کے جو لاسز ہیں وہ 50% سے زیادہ ہوں. تو میں آئی ول بی ان نیکسٹ فیو ڈیز پروونس وائز جو ہے یہ فیڈرز کی سچویشن جو ہے پبلش کروں گا تھرو مائی ٹویٹر اکاؤنٹ, تاکہ لوگوں کے پاس ریکارڈ میں آ جائے. کل کوئی اگر میرا گریوان پر پکڑنا چاہتا ہے تو پکڑ بھی لے. تو میں نے یہ پروجیکٹس کی جو جنریشن کے پروجیکٹس ہیں وہ تو ہم نے میں نے آلریڈی ٹویٹ کر دیا ہوا ہے, اور وہ رپورٹ بھی ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ 2000 ایکچولی جو ہے جس رولے کی آپ بات کر رہے تھے, وہ رولہ اس لیے ہے کہ ونس وی کمپلیٹ دیز پروجیکٹس, یہ اکمپلشمنٹ جو ہے ہماری ہو جاتی ہے, then there is no turning back by the grace of God. Then there is no turning back. They all know it. کیونکہ یہ پروجیکٹ تو آپ 2020 تک کا دیکھ رہے ہیں, تو اس کے بعد بھی آپ لوگوں کا ارادہ ہے, یو آر کانفیڈنٹ انف کہ اس کے بعد بھی کنٹینیو کریں گے. اور یہ جو پروجیکٹس ہیں, جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس آپ کر رہے ہیں ابھی, یہ جو میں 31,000 میگا واٹ کی بات کر رہا ہوں نا, اس کے علاوہ بہت سے پروجیکٹس ہیں جو 2020 میں, 19 میں, 21 میں جا کے, مثلاً یہ جو ہمارے نیوکلیئر ہیں, یہ 2200 میگا واٹ جو ہے 2021 میں جا کے کمپلیٹ ہوگا, 2020-21 میں کمپلیٹ ہوگا. اسی طرح تھر کے کچھ پروجیکٹس ہیں جو مائن پہ لگے ہوئے ہیں. نہیں, پورٹ کاسٹ والا ہمارا ٹائم پہ یہ 2018 میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اور بہت سارے پروجیکٹ, مثلا سکھی کناری جو ہے کے پی میں ہمارا واٹر یہ ہائیڈل پروجیکٹ ہے, وہ تقریباً میرا ہے 2019-20 میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ کروٹ ہے پروجیکٹ ہمارا, پھر کوہالا ہے, پر محل ہے, یہ سارے ہائیڈل پروجیکٹس کی میں بات کر رہا ہوں. داسو ہے, یہ سارے دے آر کمنگ آن لائن 3 years, 4 years, 5 years later. So we'll have plenty of electricity inshallah. اچھا, تو آپ کا وہ کوئی وہ نہیں ہے, وہ آئے گی, اور کچھ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کے بعد آئے گی. تو اللہ خیر آپ کا دور ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ غیب کا علم تو اللہ کا ہے, لیکن ہم یہ اس کامیابی کے بعد اگر الیکشن میں جاتے ہیں اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے, تو وی آر کانفیڈنٹ کہ پاکستان کی عوام جو ہے ہمیں ووٹ دے گی. یہ جو تاثر ایک تھا کہ جی کہ زیادہ تھا کول پروجیکٹ لائے جا رہے ہیں جو کہ جلدی کمپلیٹ ہو جائیں, اور کوشش ہے کہ 2018 میں ہی جو ہے وہ ان کو کمپلیٹ کیا جائے, اور اس کے بعد کا حکومت نہیں سوچ رہی, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. وی ہیو اے پلان فار آلموسٹ نیکسٹ 8-9 سال جو ہے, وہ پلان ہمارا آلریڈی ان پلیس ہے, بلکہ اس کے بعد کا بھی تقریباً 10 سال کا پلان جو ہے اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں 2025 تک جو ہے اٹ از ان پلیس. لیکن ساتھ ساتھ ہم ڈیولپ کرتے رہیں گے, ہماری گروتھ بڑھتی رہے گی. اگر 7% پہ گروتھ چلی جاتی ہے GDP کی, تو ہمیں 3-4% اس کو ساتھ کمنسریٹ کرنے کے لیے, پیس جو ہے ساتھ رکھنے کے لیے, ہمیں جنریشن کی گروتھ بھی رکھنی پڑے گی. ابھی اپوزیشن کا جو احتجاج ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت کو کوئی فرق پڑنے والا ہے یا نہیں؟ کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں یا جہاں پہ الیکشن ہوتے ہوں, پارلیمنٹ ہو, سیاسی پارٹیاں ہوں, وہاں پہ یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں.
یہ there is nothing to fear about it, absolutely not. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. These are part of a vibrant democracy. We are a vibrant democracy. And oh no, ٹھنڈ ہے. خواجہ آصف صاحب بہت شکریہ. میں نے آپ کا بڑا ٹائم لیا, بٹ تھینک یو سو مچ. اس وقت ہم تاجکستان کے شہر ترسن زادے میں موجود ہیں, اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت منظر ہے. یہاں پر کاسا 1000 کی لانچنگ کی جو تقریب ہے وہ ہونے والی ہے, اور چاروں ممالک کے سربراہان جو ہے وہ یہاں پر شرکت کریں. پاکستان کی جو نمائندگی کر رہے ہیں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تاجکستان کے صدر رحمانوف بھی آج کی تقریب میں, وہ کیونکہ میزبان ہیں تو خاص طور پہ موجود ہوں گے. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ اور پھر کرگز صدر بھی یہاں پر کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں. پیچھے آپ دیکھیے بڑا ایک استقبال کی تیاری, بڑا ایک خوبصورت منظر ہے. جو بچے ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں. یہ ایک بڑا لینڈ مارک قسم کا پروجیکٹ ہے کاسا 1000, اور اس حوالے سے میں تھوڑا سا کچھ اور بتانا چاہتا ہوں. یہ تاجکستان کے لیے جو ہے یہ پروجیکٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ہوسٹ کنٹری ہے اور بجلی جو پروڈیوس کرے گا اس میں 2 سیلرز ہیں اور 2 بائرز ہیں. 2 ممالک ہیں جو کہ بجلی بیچیں گے اور 2 ممالک ہیں جو کہ بجلی کو خریدیں گے. اب بیچنے والوں میں تاجکستان اور کرگزستان شامل ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر سردیوں میں بجلی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے جو ہے ان کے پاس ان کو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے, طلب زیادہ ہوتی ہے. گرمیوں میں جو ہے وہ ان کی بجلی کی طلب اتنی نہیں ہوتی, اس لیے یہ جو بجلی بیچیں گے یہ افغانستان اور پاکستان کو خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں میں جو ہے وہ دستیاب ہوگی. یہ تھوڑا سا میپ جو ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ جو پروپوز ٹرانسمیشن لائن ہے وہ تاجکستان اور کرگزستان سے جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان تک پہنچے گی. اب ذرا اوپر جائیے, وہ سب اسٹیشن ڈاٹکا سے جو ہے وہ یہ شروع ہوتی ہے ٹرانسمیشن لائن. اس کے بعد مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی, دوشنبے سے ہوتی ہوئی یہ ٹرانسمیشن لائن افغانستان آئے گی, اور افغانستان میں ایک سب اسٹیشن جو ہے وہ اس کا پلان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ نوشہرہ میں جو ہے وہ ایک سب اسٹیشن جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے. یہ کاسا 1000 جو پروجیکٹ ہے یہ 4 ملکوں کو ملا رہا ہے. سب سے خاص بات اس کی جو ہے وہ ریجنل کنیکٹیوٹی ہے اس پروجیکٹ کی. میں نے جیسے بتایا کہ خریدنے والے 2 ممالک ہیں, پاکستان اور افغانستان, اور وہ لوگ جو ہے وہ اس بجلی کو خریدیں گے. 1000 میگا واٹ پاکستان کے حصے میں آئے گی اور 300 میگا واٹ جو ہے وہ افغانستان کے حصے میں آئے گی. کچھ ہی دیر میں یہاں پر پہنچنے والے ہیں سربراہان مملکت. بڑی بےتابی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے, اور آج اس پروجیکٹ کی لانچنگ کی تقریب ہے. اور جو بجلی ہے وہ ایک اندازہ ہے کہ 2019 تک جو ہے وہ پاکستان پہنچے گی, اور پاکستان کی جو بجلی کی جو کل کھپت ہے اس میں یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ اضافہ ہوگا, خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں میں. جو ہے وہ چاروں سربراہان مملکت جو ہیں وہ اپنے انرجی منسٹر کے ساتھ انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ میچ بورڈ کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن ٹاور کے, جو کہ ایک باقاعدہ طور پر آغاز ہے کاسا 1000 پروجیکٹ کا. کاسا 1000 کی جو لانچنگ کی تقریب, اور اس وقت سیکریٹری واٹر اینڈ پاور یونس ڈھاکا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ڈھاکا صاحب بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. سر ایک تو پہلے مجھے اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتائیے کہ کتنا لینڈ مارک یہ پروجیکٹ ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ایک لینڈ مارک پروجیکٹ ہے, آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا. یہ پچھلے 10 سال سے چاروں حکومتیں کوشش کرتے رہی, ورلڈ بینک مختلف ادارے بھی اس کی مدد کرتے رہے, لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. پچھلے 1 سال 1.5 سال میں جو ہم نے اس کے اوپر پروگریس کی ہے, جس میں ہم نے اس کے تمام ایگریمنٹس طے ہوئے, مختلف ممالک کے درمیان نیگوسیشنز ان کی کمپلیٹ ہوئی, تو اٹ واز ریئلی لینڈ مارک. اس سے ان چاروں ملکوں کی آپس میں کنیکٹیوٹی کے راستے کھل جائیں گے, جس میں ہم گیس اور دوسری آگے چیزیں بھی ہم سوچ رہے ہیں تھرو افغانستان سینٹرل ایشیا سے لینے کے لیے. تو دس ول بی. اچھا, ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ کہ جی ہمیں گرمیوں میں جو ہمیں بجلی کی سب سے زیادہ ضروریات ہوتی ہیں, تو گرمیوں میں ہمیں ہائیڈل کلین انرجی ملے گی. اور اس کے علاوہ اس ریجن کے اندر جو ہم چاہ رہے ہیں امن ہو اور اس کے پاکستان میں اثرات ہوں, تو وہ تبھی ہوگی جب ہماری ایک کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی, ریجنل انٹیگریشن بہتر ہوگی. تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بڑا اس میں سنگ میل ثابت ہوگا. سر اس کی پرائس کیا ہوگی بجلی کی؟ کیا یہ ہمیں, کیونکہ ہمارے بہت سارے پروجیکٹ جو لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے کول رن پروجیکٹس ہیں, اپنے ملک کے اندر ہم بنا رہے ہیں, مگر یہ
बाहर से हम बिजली इतनी खरीदते नहीं है, ईरान से हम थोड़ी सी खरीदते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बाहर से बिजली, तो हमें सस्ती पड़ेगी बाहर से? ये तकरीबन हमारे बास्केट प्राइस के करीब ही होगी। ये बहुत सस्ती तो उस तरह नहीं होगी, लेकिन ये हमारे बास्केट प्राइस के करीब ही होगी। और ये चूँकि क्लीन एनर्जी भी है, उसके अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड है, हमें कोई बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं होगी। ये प्रोजेक्ट्स यहाँ लग रहे हैं ताजिकिस्तान में, और हमें सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए बिजली मिल जाया करेगी। टाइमलाइन सर क्या है इसकी, कब तक ये बिजली पाकिस्तान पहुँच जाएगी? 2019 वही हमें एक रियलिस्टिक डेट होगी। ठीक है यूनुस आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सर। मुकम्मल करके और कासा 1000 की जो तकरीब थी उसके बाद अब वापस रवाना हो चुके हैं, और दुशंबे से इस्लामाबाद की फ़्लाइट है, और इस फ्लाइट में जो है वो हमने अब तारिक फातमी साहब से टाइम ले लिया, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हैं। तारिक फातमी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे अब ज़रा बताइए कि जो तकरीब रही और जो यहाँ पर मुलाकातें हुई, रिस्पॉन्स आपको कैसा मिला इस प्रोजेक्ट के हवाले से और पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट में किरदार के हवाले से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की ये इनिशिएटिव कि सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात में एक विजिबल और टेंजिबल इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और ये न सिर्फ हमारा क्लेम है, इस पूरे खित्ते में इस चीज़ को तस्लीम किया जाता है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी इसे बहुत ही एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव उन्होंने कैरेक्टराइज किया। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब का एक दिन का दौरा था, और इसकी दोनों सब्सटेंटिव और सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है। सिंबॉलिक इसलिए है कि दिस वाज ए रिस्पांस टू ए मेजर इनिशिएटिव फ्रॉम ताजिकिस्तान प्रेसिडेंट कि आप तशरीफ़ लाइए। ये प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ ताजिकिस्तान का नहीं है, बल्कि ये पूरा एक रीजनल प्रोजेक्ट है। इसमें दो चीज़ है, एक तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये सीरियस हैं जब कहती हैं कि वो रीजनल कोऑपरेशन में बिलीव करती हैं, और दूसरी चीज़ है कि हमने उस प्रोजेक्ट से शुरू किया है जिसकी हमें एक डेफिनेट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी फॉर्मल ओपनिंग थी, और इसमें किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जो हैं वो सप्लायर कंट्रीज़ होंगे, यानी एनर्जी पावर देंगे, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसको एंड यूज़र्स होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, सेंट्रल एशियन स्टेट्स और ये जो रशियन ब्लॉक जो साबिका था, इसके हवाले से कहा जाता है कि भारत का यहाँ पर असर रसूख बहुत ज़्यादा था। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ भी अब इनके ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान के सोवियत यूनियन के साथ तो डेफिनेटली बहुत ही एक यूनिक नेचर के ताल्लुकात थे, और अभी भी अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो सेंट्रल एशिया और रशिया और बाकी कंट्रीज़ हैं, सक्सेसर स्टेट्स हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर की जो एक इकोनॉमिक आउटलुक है और एक पॉलिटिकल आउटलुक है, उस दोनों में रीचिंग आउट टू सेंट्रल एशिया वो ऑलवेज उसकी बड़ी अहमियत है। और जब हम बैठकर प्लानिंग करते थे रायविंड में, और जब प्राइम मिनिस्टर साहब हमें गाइडेंस देते थे कि किस किस्म की वो चाहते हैं फॉरेन पॉलिसी, तो उसमें ये बड़ा एक अहम उसका रोल होता था। तो अब आप देखें कि सारे, सिर्फ ताजिकिस्तान नहीं, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सबके साथ ताल्लुकात में बहुत क्लियरली विजिबल इम्प्रूवमेंट आई है। इन मुल्कों में अप्रिसिएशन है प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स की, और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, जैसा कि मैंने पहले क्या कमेंट कर रहे हैं। और साथ साथ ये सिर्फ ये हम नहीं चाहते हैं कि स्टेट बैंक्वेट्स हो और लंचेस हो, बल्कि ये कोऑपरेशन से इन मुल्कों को, इस खित्ते को और इसकी आवाम को एक फ़ायदा पहुँचे। और इससे बड़ा क्या फ़ायदा हो सकता है? पहली बात तो जो मैंने जिक्र किया, पावर। साथ साथ ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कनेक्टिविटी का, पाकिस्तान के बारे में 60 साल से ये कहा जा रहा था कि ये इसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन है और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और मगर उसका हमने अभी तक फ़ायदा नहीं उठाया था, फ्रेंकली उस एक्सटेंट तक जितना किया जा सकता था। तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, इंशाअल्लाह ताला जिस रिजॉल्व के साथ हम टैपी पर काम कर रहे हैं, जिसकी भी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि हम आए थे, अशखाबाद वहाँ हुआ। अब टैपी, आज कासा,
اور اس کے بعد روڈ پروجیکٹس اور ہائی ویز پروجیکٹ ہے جو ہم لے جانا چاہتے ہیں انٹو سینٹرل ایشیا. کئی راستے ہیں اس کے. ایک تو راستہ آپ کا ہے کہ جو کاراکرم ہائی وے ہے اس سے اوپر جا کے کرگزستان کے اندر کنیکٹ کیا جائے گا کرگزستان کے ساتھ. ایک وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر افغانستان میں کچھ حالات بہتر ہوں تو آپ ایک شارٹ جمپ ہے صرف 18 کلومیٹرز کا ہے. یو ہاپ اوور واخان اینڈ یو آر ان ٹو سینٹرل ایشیا. امیجن فرام چترال ٹو تاجکستان از اونلی این 18 کلومیٹر گیپ. اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ اور کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں. ایک جو ہم تھنک کر رہے ہیں کہ اسلام آباد پشاور جو ہائی وے ہے موٹر وے اس کو ہم کابل تک ایکسٹینڈ کریں اور کابل سے پھر ہم اسے لے جائیں قندوز اور قندوز از آن دا بارڈر وتھ تاجکستان اور آپ اس کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں اس سے ٹریڈ کی پاسبلٹیز بڑھتی ہے, اکنامک کوآپریشن کی بڑھتی ہے, پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز بڑھتا ہے, ایڈوکیشن سیکٹر میں, اکانومی سیکشن میں, ٹیلی سیکشن میں, ٹریڈ سیکشن میں. اور یہ اور بھی چیز ہے. اب میرے خیال میں 10 دنوں کے بعد ایک بہت میسو ٹریڈ ڈیلیگیشن آ رہی ہے تاجکستان اور وہ ایگزیبیشن بھی سیٹ کریں گے. تو وہ ایک ٹریڈ میں انیشیٹو ہے. اس سے بڑا انٹرسٹ کیونکہ وزیر اعظم کے بھی کافی پاکستانی وفود کے بھی دورے ہوئے ہیں سینٹرل ایشیا کے. یہ کہا جا رہا ہے کہ سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں یہ سی پیک کے حوالے سے اور گوادر کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے. گوادر کو سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو کہ لینڈ لاکڈ ہیں ان کے لیے یہ ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ ہوگا. اور اس میں تاجکستان کے پریزیڈنٹ جو خود بڑے ہی ایک ڈائنامک اور ایکٹیو پرسنالٹی ہیں, انہوں نے اسلام آباد میں جب تشریف لائے تھے تو انہیں مری لے گئے تھے پرائم منسٹر صاحب اور وہاں پوری لنچن میٹنگ اسی چیز پر فوکس ہوئی کہ کس طرح سے کنیکٹیویٹی کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں اور مٹیریلائز کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کی آف کورس بڑی کین انٹرسٹ ہے کہ ان کو بھی ان کے ٹریڈ باقی پوٹینشیل جو ہے اس کی ریئل ایکچولائزیشن ہوگی جب گوادر پورٹس کو ان کو استعمال کرنے کا. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سینٹرل ایشیا ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایڈیشن ہوگا ہمارے فارن پالیسی, خاص کہ اس کی اکنامک, کمرشل, انویسٹمنٹ اور انرجی ریلیٹڈ کوآپریشن کے لیے. اٹس اے میجر ایریا. میرا سر آخری سوال ہے. پرائم منسٹر نے آج ایک فریز یوز کیا, انہوں نے کہا کہ انرجی ڈیفیشینٹ ساؤتھ ایشیا اور انرجی رچ سینٹرل ایشیا. تو آپ کو لگتا ہے یہ کنیکشن جو ہے وہ آگے چلے گا, دیگر ملک بھی اس میں شامل ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی. میں نے آلریڈی آپ سے ذکر کیا کہ جسٹ اے اسٹارٹ. جی نہیں, تاجکستان خود پلان کر رہا ہے اپنی انرجی پروڈکشن کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. اور تاجک پریزیڈنٹ نے کہا کہ ایونچولی وہ اس پوزیشن پہ رہیں گے کہ ہمیں 5,000 میگا واٹ دے سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ انشاءاللہ ترکمانستان سے جو پائپ لائن پر جو کام ہو رہا ہے اٹ ول بی اے ٹرانسفارمیشنل ورک انشاءاللہ. طارق فاطمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. طارق فاطمی کی گفتگو آپ نے سنی. بہرحال وزیر اعظم کا یہ جو دورہ ہے وہ اب اختتام پذیر ہونے والے, کچھ ہی دیر میں ہم لینڈ کرنے والے ہیں. مگر یہ دورہ بڑا اہم تھا, ایک تو ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے اور یہ ان چاروں ملکوں کو قریب لانے کے لیے, دوسرا پاکستان کی اپنی جو انرجی کی ضروریات ہیں اس حوالے سے بھی دورہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا. اور امید ہے کہ اب جو یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے ٹرانسمیشن لائن کے لیے, ٹرانسمیشن لائن بچھے اور یہاں پر گرمیوں میں خاص طور پر جو بجلی کی ضرورت ہے اس حوالے سے کچھ کیا جا سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان احمان سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.